جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, प्रोग्राम सदाए पाकिस्तान में इस वक्त है सिलसिले का, और सिलसिले का नाम है नात वसीला निजात। और सामीन कराम, आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं हमारे प्रोड्यूसर तारिक कलीम, और मैं हूँ आपकी मेज़बान प्रोफेसर सलमा खान। इस वक्त ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर और इंजीनियरिंग के भी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान भी आज मौजूद हैं। उन मेहमान का नाम है रुबीना अयूब। रुबीना, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी और इतना बड़ा कि मुज़फ़्फ़र वारसी के हवाले आप लोगों ने मुझे मदऊ किया है। और काफ़ी अरसे से मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि मैं मुज़फ़्फ़र वारसी के कोई कलाम पढ़ूं लाइव में, तो अल्लाह ताला ने आज मुझे ये मौका दिया है, तो मैं इसके लिए आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया रुबीना, आप थोड़ी सी अपनी चेयर आगे कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। सामीन का हम आपको बताते चलूँ कि ये प्रोग्राम आप रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट पर इसको सुन सकते हैं। www.radio.gov.pk पे आप वर्ल्ड सर्विस के आइकन में जाकर इस प्रोग्राम को लाइव सुन भी सकते हैं। और पीबीसी वर्ल्ड का जो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पर भी आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। और सामीन कराम, साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारा जो ड्यूटी रूम का नंबर है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। जो हमारे बैरून मुल्क सामीन हैं, जो मगरबी यूरोप के हमारे सामीन हैं, बरतानिया के सामीन हैं, और उसके बाद हमारा सिटी कोड 51 और फिर हमारा फोन नंबर 9206467 9206467। और जो लोग इस्लामाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं वो 051 कोड डायल करेंगे के साथ ही, और जो दीगर शहरों से कॉल कर रहे हैं ऑब्वियसली वो अपने अपने शहर का जो सिटी कोड है वो डायल करेंगे। तो सामीन करम, आज चूंकि हम जानते हैं कि हजरत मुज़फ़्फ़र वारसी का यौम विसाल है और उसी हवाले से आज का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। हजरत मुज़फ़्फ़र वारसी एक ऐसा नाम और एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के तुफ़ैल हयात जावेदानी अता फरमाई। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ये कलाम हो या फिर परवरदिगार आलम और मेरा पैगंबर अजीम तर है, फिर या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा। ये वो कलाम है सामीन ग्राम जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जो बहुत देर से, एक अरसा दराज से हम के दर्जात इंशाअल्लाह ताला इस कलाम के तुफैल बुलंद होंगे। और फिर आप ये भी देखिए सामीन कराम कि दुनिया भर में कितने ही सनाख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो रूहानी तौर पर हजरत मुज़फ़्फ़र वारसी को अपना उस्ताद मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी पढ़ी हुई नातें पढ़कर आज वो दुनिया में भी इज्जत व मकाम हासिल कर रहे हैं और यकीनन आखिरत में भी अपने मरातिब को बुलंद करेंगे। तो सामीन कराम, मुज़फ़्फ़र वारसी के हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को हमने तरतीब दिया है और इसका सेहरा, इसका क्रेडिट ऑब्वियसली जाता है रेडियो पाकिस्तान की आलमी सर्विस को, और फिर इसके अलावा हमारे प्रोड्यूसर तारिक कलीम को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस प्रोग्राम में सदाए पाकिस्तान में इस सिलसिले का आगाज किया। और मैं समझती हूँ कि ये उनके लिए भी एक बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के तुफैल और उनके जिक्र के वसातत से अल्लाह ताला उनको ढेरों बरकतें अता फरमाएगा, ढेरों खुशियां अता फरमाएगा, ढेरों तरक्कियां अता फरमाएगा, क्योंकि ये अल्लाह करीम का वादा है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमाया। और फिर साथ ही साथ देखिए कुरान हकीम में अल्लाह करीम ये भी फरमाता है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा करो। और मैं अक्सर ही सामीन कराम ये बात कहा करती हूँ कि दरूद पाक
ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جو ایک مستند نعت مبارکہ ہے، ایک ایسی نعت مبارکہ کہ جو اللہ کریم خود پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود یہ عمل کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم کیا بلند کر سکیں گے، ہماری بساط ہی کیا، ہماری اوقات ہی کیا، بلکہ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. تو انشاءاللہ اس پروگرام میں حضرت مظفر وارثی کے حوالے سے بات چیت کریں گے. آپ کی بھی چونکہ پسندیدہ شاعر بھی ہیں، پسندیدہ نعت خواں بھی ہیں، تو یقیناً آپ سے بھی اس حوالے سے میں آپ کے جو جذبات ہیں، جو تاثرات ہیں، جو اس حوالے سے آپ جانتی ہیں مظفر وارثی کے حوالے سے، وہ گفتگو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن اس وقت ربینہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سے ہم مظفر وارثی کا ایک خوبصورت حمدیہ کلام جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل کریں. اللہ کریم آپ کو اجر خیر عطا فرمائے. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی تو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. بے شک بے شک. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نکل بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. بے شک بے شک. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. بے شک. نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہی تو جانے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، سبحان اللہ. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، سبحان اللہ. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گاہ اس کا، سبحان. جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑا خوبصورت اس کا ایک شعر ہے، سامعین کرام آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. کسی کو سوچو نے ہے سرا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا.
کسی کو سوچوں نے ہے سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. اور قرآن حکیم کی ایک آیت ہے نا وَتَوَزُّ کی عکاسی حضرت مظفر وارسی نے کس خوبصورت انداز میں کہی. کسی کو تاج و وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے جو سب کو عزت کسی کو ذلت دلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی میں نے یہ فیل کیا کہ آپ کیونلی انٹرسٹڈ ہیں مظفر وارسی کے کلام پڑھنے کے لیے ہی. میں نے آپ کو اس کے علاوہ بھی آپشنز دیے کہ آپ فلاں کا پڑھ لیں کلام یا فلاں کا پڑھ لیں, لیکن یہ میں سمجھتی ہوں آپ کی لگن تھی. ہم نے اس کو پلان بھی کر لیا دس از یو نو ویل کہ ہم نے وہ تمام کانٹینٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے پریپیئر کیا, لیکن اینڈ آف دا مومنٹ جو ہے وہ حضرت مظفر وارسی کا یوم وصال کے حوالے سے جو کہ ہمیں انسٹرکشنز تھی پروگرام کرنے کے لیے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کا جذبہ تھا, یہ آپ کی لگن تھی کہ اللہ کریم نے آپ کی سوچوں کے رخ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے شیڈیول کو بھی موڑ دیا. کیا کہیں گے آپ؟ میں تو خود بہت حیران ہے بالکل, حالانکہ آپ نے مجھے دوسرا آپشن دیا تھا. میں اس رات بہت افسردہ رہی, یقین کریں کہ آپ جب میں رات کو نماز پڑھنے لگی تو میرے دل میں ایک تھی, میں نے کہا یا اللہ بس تیرے ہی فیصلے ہیں, کیا پتا کبھی آگے آئندہ موقع مل جائے. انشاءاللہ یہاں پہنچایا ہے تو کیا پتا آگے موقع مل جائے. تو پھر 2-3 دن بعد آپ نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ اس حوالے سے پروگرام کرنا ہے. تو جہاں تک مظفر وارسی صاحب کا تعلق ہے, میں ان کو اس لیے زیادہ پسند کرتی ہوں کیونکہ میں خود اصل میں تھوڑا مذہبی ہوں, تو مجھے مذہبی قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت پسند ہیں. تو آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ان کی حالات زندگی دیکھیں, انہوں نے ایک دینی ماحول میں آنکھ کھولی. ان کے والد صاحب جو تھے وہ خود بھی ماشاءاللہ سے ایک مذہبی اسکالر تھے. یہ obviously دیکھیں یہ پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا ہے نعت وسیلہ نجات, یہ خاص طور پر نعت خوان طبقے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اور مذہبی یا غیر مذہبی کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ ہوتا ہے عشق رسول. آپ یہ دیکھیے کہ نعتیں غیر مسلم نے بھی لکھی ہیں, انڈیا کے کتنے شعراء ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انہوں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ پڑھی, اس لیے انہیں آپ ان کو چونکہ پرسنلی جانتی بھی ہیں اور وہ ان کے حالات زندگی کا آپ نے مطالعہ کر رکھا ہے, تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو ایک قلبی میلان تھا وہ ان کے کلاموں کی طرف تھا. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ساری ان کی جو شاعری ہے وہ قرآن پاک سے مطابقت ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیں شعر میں نے پڑھا, آپ نے جی میں اسی طرف آ رہی تھی, آپ نے وہ جو شعر پڑھا, وہ جو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی, وہ تو منتشا وہ تو ذل منتشا بیادک الخیر, اس کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت شعر میں اس آیت کو ڈالا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ملتی ہے اسے مظفر, عزت جسے دکانوں سے خریدا ہے. کیا آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں اس میں ایڈیشن کروں گی کہ وارفعنا لک ذکرک, سورہ النشر کی یہ آیت ہے. تو
آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک بڑا طویل کلام انہوں نے لکھا ہے, جی. نہایت خوبصورت کلام اس بحر کے اوپر انہوں نے لکھا ہے انہوں نے اس کے اوپر بھی. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابتدا اپنی فلمی کیریئر سے کی, اور دیکھیں کہ جب انہوں نے, کیونکہ ان کے گھر کا ماحول جو تھا وہ دینی تھا, ان کے والد صاحب کی تربیت کا ان کو بھی امپیکٹ تھا کچھ, تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ابتدا میں اپنا آغاز کیا تھا فلمی گیتوں سے, تو ان کے اگر ہم فلمی گیت دیکھیں تو ان میں بھی ایک ہمیں تہذیب اور معاشرت نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک گانا تھا دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے, کسی کا, تو دیکھیں یہ کتنا بڑا انہوں نے دیا ہے, کہ انہوں نے گانے کے اندر بھی ایک جو ہے انسانیت ہے اس کو برقرار رکھا. ایسا ہی ہے, یعنی ہر ان کے جو گیت بھی تھے, جو فلمی گیت بھی تھے, اس کے اندر بھی میسج تھا, ٹھیک ہے, رومانیت اور معشوقیت کے علاوہ اس کے اندر ایک معاشرتی طور پر ایک بڑا پازیٹیو میسج جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا تھا. اور آپ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے چونکہ بار بار ذکر کر رہی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ سامعین کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہم شیئر کریں کہ اصل نام جو تھا حضرت مظفر وارثی کا محمد مظفر الدین احمد صدیقی تھا, اور 23 دسمبر 1933 کو میرٹھ میں جو ہے وہ یو پی میں بھارت میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. اور والد بزرگوار الحاج صوفی شرف الدین احمد صدیقی, جن کو لوگ فصیح الہند اور شرف الشعراء جیسے القابات سے بھی لوگ ان کو پہچانتے تھے, اور ایک بڑی دینی شخصیت, بڑی علمی شخصیت, ایسی شخصیت جنہوں نے کم و بیش 2 درجن سے زیادہ دینی کتب جو ہے وہ انہوں نے لکھ رکھی تھی. اور جو نسبت تھی حضرت مظفر وارثی کی بھی اور اوبویسلی ان کے والد کی بھی نسبت جو تھی, وہ بیعت ہوئے تھے حاجی وارث علی کے سلسلے سے وہ بیعت تھے, اور اسی پھر کنٹینیوٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ وہ وارثی ان کے والد صاحب بھی لگایا کرتے تھے, اور حضرت مظفر وارثی بھی اسی نام سے پھر مشہور ہوئے. لیکن ان کے والد صاحب بھی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ فصیح الہند کے القابات سے جو ہے وہ ان کو نوازا گیا, تو ان کے علامہ اقبال کے ساتھ, پھر اکبر وارثی کے ساتھ, عظیم وارثی کے ساتھ, حسرت ہینڈرسن بیبی کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے, بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ ان کی, کیونکہ بھارت میں ان کی پیدائش تھی تو obviously وہاں رہتا ہے انسان, تو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تعلقات بھی بن جایا کرتے ہیں. اور پھر ان کا تھوڑا سا فیملی کے بارے میں بتا دوں کہ جو مظفر وارثی کے جو اہل خانہ ہیں, ان کو چونکہ مذہب کے ساتھ گہری دلچسپی تھی, اس پر آپ نے بھی روشنی ڈالی اور میں نے بھی اسی بات کی تائید کی. ان کا ایک بھائی ہے ڈاکٹر مظفر وارثی اور 2 بہنیں ہیں ان کی. اور اگر ان کی اولاد کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کی اولاد میں ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے, اور جو ہے وہ بھی حضرت مظفر وارثی کے مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آپ کی نعت کی بہت ساری کتب اس وقت ترتیب دی جا چکی ہیں, بہت سارا مواد جو ہے وہ آپ نے لکھا تھا, اس وقت بھی آپ کی کتابوں کی تصنیفات ہوئی تھی, لیکن اب بھی آپ کی جو کتب ہیں اس میں ایڈیشنز کیے جا رہے ہیں, اور اس کو یعنی دوبارہ سے ترتیب دے کر مختلف انتخابات اس میں ایڈ کر کے حضرت مظفر وارثی کے جو لکھے ہوئے کلام ہیں وہ تمام چیزیں ایڈ اپ کر کے جو ہے وہ اس سلسلے کو ابھی بھی برقرار رکھا ہوا ہے, ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بھی اور ان کی فیملی نے. دیکھیں انہوں نے ایک شعر بولا تھا ابھی ہم نے جو گفتگو کی, اس کا لب لباب جو ہے نا وہ شعر کے اندر ہے, اثر میں مجھے دریافت کرے گی دنیا, واہ میرے آثار سخن کی جب کھدائی ہو, واہ 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 واہ, آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے میرے آثار سخن کی دریا جو ایسی ہی بات ہے کہ اللہ کریم نے ان کو ایک وہ ملکہ عطا کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں, کہ بہت ساری ڈائریکشنز جو ہے وہ انہوں نے انوینٹ کی, بہت ساری, مطلب آپ دیکھیے کہ ہائیکو میں بھی انہوں نے نعت لکھی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ وچ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ مختصر الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپ جامع میسج دے رہے ہوں, ٹھیک ہے, پھر بے شمار نظمیں آپ نے لکھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جن بحروں میں حضرت مظفر وارثی نے نعتیہ کلام پیش کیے, عمومی طور پر ان بحروں میں شعراء کم کلام لکھتے ہیں, کیونکہ وہ بحر چھوٹی ہوتی ہے, اس میں اپنا مضمون بیان کرنا چونکہ تھوڑا بہت مشکل لکھنے کا تعلق تھوڑا بہت میں بھی تھوڑا بہت لکھتی ہوں, سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ مختصر بحر کے اندر آپ اپنا پورا مضمون ڈیلیور کر نہیں پاتے, بعض اوقات وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مظفر وارثی کے کلاموں کی چھوٹی بحریں ہونے کے باوجود
ان کو پڑھنا بہت سہل تھا. ٹھیک ہے, پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی طرزیں کتنی آسان, بالکل آسان ہے. اور میں یہاں پہ ایک میسج بھی دینا چاہوں گی جو ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں یا جو موجودہ جو ہماری یوتھ ہے, اگر کسی کو نعت خوانی کا شوق ہے, انہیں یہ کام مشکل لگتا ہے, تو وہ ان کو فالو کریں. ایگزیکٹلی. ایک میں ان کا نام کوٹ کرتی ہوں اکثر و بیشتر, میرے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں بھی سکھاتی ہوں, اور ایک میں کوٹ کرتی ہوں جن کے اوپر سب سے پہلا بھی میں نے پروگرام کیا تھا, یہ سلسلہ جب ہم نے آغاز کیا نعت وسیلہ نجات کا, تو اس میں سب سے پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا قاری وحید ظفر قاسمی پہ. ان کے جو کلام ہیں وہ بھی نہایت ہی ایزی گوئنگ, یعنی جو انیشل سٹیج پر ہیں, جو بگنرز ہیں نعت خوانی میں سمجھتی ہوں قاری صاحب کو فالو کر سکتے ہیں یا حضرت مظفر وارثی. تو روبینہ سلسلہ تو گفتگو کا جاری رہے گا. میں چاہتی ہوں کہ پروگرام میں اس وقت ہم ریکارڈڈ کلام ایک حضرت مظفر وارثی کا شامل کریں, ساتھ ہی ساتھ پھر جو ہم نے فیس بک کا اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کامنٹس ہمیں کن لوگوں نے کیے ہیں. دانش آپ کو ہیلپ کرنی پڑے گی ہماری, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں دفن جو سجیوں کلے وہ خزانہ دے دے, دفن جو سجیوں کلے ہے وہ خزانہ دے دے, ایک لمحے تو مجھے اپنا زمانہ دے دے, ایک لمحے تو مجھے اپنا زمانہ دے دے, چھاپ دے اپنے خد و خال میری آنکھوں پر, چھاپ دے اپنے خد و خال میری آنکھوں پر, پھر رہائشی کے لیے آئینہ خانہ دے دے, پھر رہائشی کے لیے آئینہ خانہ دے دے, اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا میرے آقا, اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا میرے آقا, نہ رسائی کو زیارت کا بہانہ دے دے, نہ رسائی کو زیارت کا بہانہ دے دے, موت جب آئے مجھے کاش تیرے شہر میں موت جب آئے مجھے کاش تیرے شہر میں خاک بطحا سے بھی کہہ دے کہ ٹھکانہ دے دے, خاک بطحا سے بھی کہہ دے کہ ٹھکانہ دے دے, زندگی جنگ کا میدان نظر آتی ہے, زندگی جنگ کا میدان نظر آتی ہے, میری ہر سانس کو آہنگ ترانہ دے دے, اپنے ہاتھوں ہی پریشان ہے امت تیری, اپنے ہاتھوں ہی پریشان ہے امت تیری, اس کے الجھے ہوئے حالات
آشانا دے دے، اس کے الجھے ہوئے حالات کو شانہ دے دے، اپنے ماضی سے مظفر کو ندامت تو نہ ہو، اپنے ماضی سے مظفر کو ندامت تو نہ ہو، اس کے عروج کو فردائے یگانہ دے دے، اس کے عروج کو فردائے یگانہ دے دے، دفن جو صدیوں پلے ہے وہ خزانہ دے دے، ایک لمحے کو مجھے اپنا زمانہ دے دے۔ جی سامعین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بڑا حوصلہ چاہیے حضرت مظفر وارثی کے کلام سننے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ مختصر بحر میں اور مختصر وقت میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں وہ کہ انبلیویبل، آپ کے لیے اپنے اشکوں کو روکنا محال ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنا زمانہ دے دے، آپ اس کو امیجن کریں ذرا کہ آپ اگر اس زمانے میں اللہ کریم آپ کو لے جائے تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت صحابہ کرام کی قلبی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، اس وقت ان کا تقویٰ کیا ہوا کرتا تھا، ان کا حب رسول کیا ہوا کرتا تھا۔ بس اللہ کریم ہمیں کامل ثناخوان بنائے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ ثناخوانی تو ہم کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں کامل ثناخوان اگر بنا دے تو کیا ہی بات ہے۔ ربینہ، اوور ٹو یو، آپ کی طرف آتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ایک پروگرام آپ کی جانب سے چند اشعار پروگرام میں شامل کریں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، آپ نے ساتھ ہی ساتھ درود و سلام کے نذرانے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ ہم پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہو جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، تو اللہ کریم کبھی ہمیں ایسے بخیلوں میں شامل نہ فرمائے۔ جی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دور، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی،
اس کی چشمے غنی رونق جان چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو دل مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلس زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ کرم. کیا خوبصورت شعر ہے. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ مصطفیٰ کا کرم نہ ہونا تو ہم ایسے بیٹھ کر نعت نہیں پڑھ سکتے. اللہ کریم اپنے حبیب کا ذکر کرنے والوں کو چنتا ہے اور با ادب ذکر وہ انہیں سے کرواتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہاں پر مجھے مظفر وارسی کے حوالے سے ایک اہم بات یاد آ گئی. انہوں نے خواب دیکھا تھا جب اسٹارٹ انہوں نے فلمی گانوں سے کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مظفر تم حمد کیوں نہیں لکھتے, تم نعت کیوں نہیں لکھتے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو سو کے اٹھا تو ایک نیا مظفر وارسی جو تھا. اور پتہ ہے وہ بڑا اس چیز کو اوائڈ بھی کرتے تھے کہ ان کی غزلیہ شاعری کو جو ہے وہ گفتگو میں لایا جائے یا اس کا تذکرہ کیا جائے. وہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ ان کی جو ادروائز بھی شاعری تھی میسج فل تھی نا, اس میں میسج ہوا کرتا تھا معاشرتی طور پر بھی. وہ کوئی نہ کوئی پیغام لیے ہوئے وہ شاعری ہوا کرتی تھی. لیکن انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا کہ ان کی غزلیات کا. اب تصانیف کا تذکرہ چونکہ چل ہی پڑا ہے تو ان کی تصانیف سامعین کرام آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی چلوں. آپ کی 20 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ اس وقت شائع ہو چکی ہیں جن میں حمدیہ, نعتیہ, نظم کی کتابیں, غزلیہ, مناقب, سلام, گیت, قطعات ہیں آپ کے, اور ہائیکو جس کے اوپر بڑی کمانڈ آپ کو حاصل تھی وہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں. الحمد جو ہے وہ غالباً آپ کے حمدیہ کلام جو تھے ان کا مجموعہ تھا. الحمد پھر لا شریک تھا, حمدیہ اور نعتیہ کلاموں پر مشتمل وہ مجموعہ تھا. باب حرم, اور باب حرم کے حوالے سے ایک اسپیشل بات یہ ہے سامعین کرام کہ باب حرم کے اب تک 6 ایڈیشنز جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ ایڈ اپ اس کے اندر ہوتا رہتا ہے. پھر اس میں نور ازل ان کا ایک مجموعہ تھا, کعبہ عشق تھا, دل سے در نبی تک, اور میرے اچھے رسول, صاحب التاج, امی لقبی. اور اس کے علاوہ اگر ان کی ادروائز شاعری کی ہم بات کرتے ہیں تو برف کی ناؤ, پھر لہجہ, کھلے دریچے, بند ہوا, راکھ کے ڈھیر میں پھول, تنہا تنہا گزری ہے, دیکھا جو تیر کھا کے ان کے مجموعے کا نام. پھر حصار, ٹھیک ہے, ظلم نہ سہنا, لہو کی ہریالی, ستاروں کی آگ جو, صبح کا تارا, اور کچھ مزید کتابیں آپ کی غزلیات اور آپ کے نظموں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لکھی تو صحیح, لیکن جس چیز میں آپ کو عروج حاصل ہوا, جو آپ کی وجہ شناخت بنی, جو آپ کی پوری زندگی کے اوپر ایک چیز طاری رہی, حاوی رہی, وہ کیا تھی؟ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا گویا بنا لیا. تو اب یہاں پر اپنے ہمارے جو
और देखें Followers में सदारती तंबा जो था, बिल्कुल बिल्कुल उस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, नॉट ओनली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उनको एजाज़ात बहुत सारे मिला है। इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे रुबीना। लेकिन इस वक्त मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं बड़ी बेचैनी से वो इंतजार कर रहे हैं, माइट भी कि कुछ उनकी फरमाइशें भी हों इस हवाले से, तो उनको भी अप्रिशिएट करें और प्रोग्राम में शामिल करें। राबिया सद्दाम हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, सराहती हैं, बहुत शुक्रिया, हमारी रेगुलर लिसनर। फिर फायजा मरियम है हमारे साथ, शहजाद अहमद है, और इसके अलावा हमारे साथ रिजवाना मुगल है। रिजवाना के लिए आवाज़ सही नहीं आ रही, लेकिन माइक भी ये मेरा ख्याल है कि उनका कोई पहले का मैसेज था, अब ऑडियो क्लियर हो चुका है हमारा। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ हैं जी मलिक रिजवान हमारे साथ हैं, और मलिक रिजवान के अलावा जी मलिक रिजवान कुछ कह रहे हैं, उनका मैसेज मैं पढ़ लूँ। सलमा जी, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के नाम, तो ये रुबीना ये नात मुझे भी बहुत पसंद है, ये आपने जरूर पढ़नी है, ठीक है। फिर फायजा मरियम है हमारे साथ, और हमारे साथ जी मलिक रयाम है, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, प्रोग्राम को सराहते हैं। और इसके अलावा राबिया सद्दाम कह रही हैं कि माशाल्लाह जी बहुत अच्छा सिलसिला रेडियो पाकिस्तान की जानिब से, मैं रेडियो पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोड्यूसर इस हवाले से काफ़ी दर्द दिल रखते हैं, और हमारे सजेशन को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे साथ उन्होंने ताउन भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक कलीम साहब। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं इस वक्त हमारे साथ। फायजा मरियम के लिए वॉइस इज नॉट टू मच क्लियर, मेरा ख्याल है ये सोशल मीडिया का कोई प्रॉब्लम होगा फायजा, लेकिन जो सैटेलाइट के ऊपर हम जा रहे हैं वहां पर हमारी आवाज क्लियर है, ठीक है। हाफिजा आतिरा मोहसिन है हमारे साथ इस वक्त, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, सराहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। रुबीना, अब मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम में कुछ हम रिकॉर्डेड भी मुजफ्फर वारसी, अच्छा मैं यहाँ पर इस बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि मुजफ्फर वारसी ने खुद तो अपने कलाम पढ़े हैं और उससे उनको बहुत फेम भी मिला, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे सना खान हैं सिंगर्स ने, इवन तू गुजा मन गुजा कितनी मशहूर कवाली है, ठीक है, नुसरत फतेह अली खान साहब ने बेशुमार कलाम उनके गाए, ठीक है। फिर इसके अलावा अदनान समी ने उनका एक कलाम पढ़ा था, ए खुदा ए खुदा। मुझे याद है बचपन में हम वो कलाम जो है वो डेली बेसिस पर वो कलाम बचपन में हम सुना करते थे कि पीटीवी की जीनत वो बना हुआ था, और बहुत सारे उनके कलाम अशरों तक पीटीवी पर चलते रहे, रेडियो पाकिस्तान पर चलते रहे। अभी भी यूट्यूब पर जो खजाना रेडियो पाकिस्तान का जनरेट हो रहा है, जो आवाज खजाना है उनका, उस पर बहुत सारे कलाम डाले जा रहे हैं, बहुत सारा म्यूजिक भी उसके ऊपर डाला जा रहा है। तो उसमें भी रात को मैं सर्च कर रही थी तो बेशुमार कलाम मुजफ्फर वारसी के उसके ऊपर मौजूद हैं। तो आइए जो रेडियो खजाने में से मुजफ्फर वारसी की जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। खुदा मुझे हो जा, खुदा ज़ात का मुझे हो जा, मेरी हर सांस तेरे ताबे फरमा हो जा, मेरी हर सांस तेरे ताबे फरमा हो जाए। चंद शम्मे तो फरोजा है मेरे सीने में, चंद शम्मे तो फरोजा है मेरे सीने में, रोशनी दे मुझे इतनी कि चराग हो जाए, रोशनी दे मुझे इतनी
کہ چراغاں ہو جائے. صرف دو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں, صرف دو زاویوں سے خود کو ہمیشہ دیکھوں. زندگی آئینے سنت قرآن ہو جائے, زندگی آئینے سنت قرآن ہو جائے. اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں, اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں. روح میری بھی تیرے قرب کے سایہ ہو جائے, روح میری بھی تیرے قرب کے سایہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں, اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں, پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے, پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے. میرے آغاز سے تا حشر کے ہر لمحے پر, میرے آغاز سے تا حشر کے ہر لمحے پر سایہ رحمت سلطان رسولان ہو جائے, سایہ رحمت سلطان رسولان ہو جائے. میرے ماں باپ کی قبریں رہے روشن روشن, میرے ماں باپ کی قبریں رہے. جی سامعین کرام, پروگرام صدائے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے نعت وسیلہ نجات. آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں آپ کی میزبان پروفیسر سلمیٰ خان, اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان ربینہ ایوب, اور ہم بات کر رہے ہیں آج مظفر وارثی علیہ رحمہ کے حوالے سے. اچھا, بہت سارے ہمارے لسنرس کے میسیجز آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ڈسٹورشن ہے وائس کے اندر اور وائس بریک ہو رہی ہے. اچھا, ہم اس کو نہیں ڈائگنوز کر پا رہے کہ اس کی ریزن کیا ہے. انٹرنیٹ کنیکشن بھی انف ہے اور وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ. معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے, لیکن پھر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, بلکہ کالز بھی آ رہی ہیں. ابھی رابعہ صدامی کی کال ہمیں موصول ہوئی ہے اور رابعہ پروگرام کی بہت تعریف کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ریڈیو کی طرف سے ایک بہترین سلسلہ, اور ہمیں پورا ہفتہ اس سلسلے کا انتظار رہتا ہے چونکہ بہت بڑی بات. اور پھر ایک اور چیز بھی دیکھیں اس پروگرام کے ساتھ بڑی مخصوص ہے سامعین کرام, یہ بات آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ان نعت خوانوں کو بلاتے ہیں جو یوزلی تھوڑا سا میڈیا سے دور ہیں, جو بہت زیادہ میڈیا پر نہیں آتے, یا پھر ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو نیو کمرز ہیں, بگنرز ہیں بھی نعت کے حوالے سے, ان کو بھی ہم بلاتے ہیں, ان کو بھی سراہتے ہیں ہم کہ ان بچوں کی بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی ہوتی رہے, ان کو بھی پلیٹ فارم. ظاہر ہے ریڈیو پاکستان ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور پھر اگر ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس ہو پورے ورلڈ میں اگر آپ نے سنا جا رہا ہے تو اس کی کیا ہی بات ہے. تو یہ بھی ایک بڑا قابل تحسین اقدام ہے ریڈیو پاکستان کی جانب سے. لیکن بہرحال ڈسٹورشن پہ ہم معذرت چاہتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے. مظفر وارثی کا کلام سن رہے تھے ہم, بہت خوبصورت کلام, قلوب و اذہان کو منور کر دینے والا.
لیکن اس وقت میں چاہتی ہوں کہ بطور ثنا خوان بطور نعت خوان میں بھی اپنی حاضری ضرور پیش کروں. بے شمار کلام مظفر وارسی کے ایسے ہیں جو بڑا سارے ہی جو ہے نا سارے پڑھ دیے, بالکل ایسے ہی. مظفر وارسی کا ایک کلام جس کو بے شمار نعت خوانوں نے پڑھا, مجھ سمیت, میں نے بھی اس کو پڑھا, اور اوبیسلی لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, بڑا ہمیں اپریشیٹ کیا گیا, اور بڑی ایک خوبصورت انداز میں ہمارے عقیدے کی جو ہے وہ اس میں نمائندگی کی جا رہی ہے, عکاسی کی جا رہی ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں, سریائی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے. ایک مرتبہ درود پاک آپ سب پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. یہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جہاں ان کی رحمت للعالمین کے, میں صدقے جہاں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں, مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. ہم اعزازات کے حوالے سے روبینہ بات کر رہے تھے, آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے حضرت مظفر وارسی کو ان کی نعتیہ خدمات کے عوض تمغہ حسن کارکردگی جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس ان کو عطا کیا گیا تھا. صدارتی ایوارڈ ہے یہ, اور اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی جو ہے انہوں نے دہلی میں ان کو محمد علی جوہر ایوارڈ بھی دیا. پھر اس کے علاوہ عالمی مشاعرہ ہوا تھا دہلی میں ہی, تو وہاں پر ان کو بہادر شاہ ظفر ایوارڈ بھی دیا گیا.
اس کے علاوہ ایک اور ایوارڈ افتخار ایوارڈ بھی اسے کہا جاتا ہے، غالب ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کو ملا. ادارہ قومی تشخص جو ہے ان کی جانب سے قومی تشخص ایوارڈ ان کو دیا گیا، یعنی ان کے تشخص کے طور پر ان کو اتنا ایک بڑا ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا نعت خوانی کے عوض. اور پھر ہمدرد فاؤنڈیشن لاہور کی جانب سے آج کا شاعر کے عنوان پر جو ہے وہ ان کی نعتیہ خدمات کے اعتراف میں ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد ہوا تھا. اس وقت یہ حیات تھے اور اس میں حلقہ شاعری سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں نے شرکت کی تھی اور ہر ایک نے ان کی نعتیہ خدمات کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا تھا. اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے وہ نعت کائنات کی جانب سے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس وقت حضرت مظفر وارثی بہت علیل ہو چکے تھے اور علیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کمزور، بہت بوڑھے بھی تھے. اس وقت ان کی ایج کافی تھی. غالباً یہ ان کے عمر کے جو آخری ایام ہیں یہ ان وقت کی بہار، کیونکہ اس کا ویڈیو پورا میں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے. نعت کائنات اس پروگرام کا نام تھا اور صاحبزادہ تسلیم احمد صابری نے اس کو ہوسٹ کیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ مظفر وارثی کے بہت سارے کلام ملک پاکستان کے بہت سے نامور اور خوشبولو ثناخوانوں نے اس میں پیش کیے. اس میں میں نے جب ان کی کیفیت دیکھی حضرت مظفر وارثی کی، پورے پروگرام کے دوران وہ اشکبار رہے اور وہ مسلسل روتے رہے. ٹھیک ہے، اپنے ہی کلام جو انہوں نے لکھے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس کو وہ سنتے رہے، وہ اشک بہاتے رہے. اچھا یہ تو دیکھیں ہم دنیاوی اعزازات کی بات کر رہے ہیں کہ کتنے اعزازات ان کو ملے، حکومت پاکستان نے بھی دیا، پھر انڈیا میں ان کو کتنے سارے ایوارڈز ملے. پھر جو حلقہ نعت ہے، جو نعت سے تعلق رکھنے والے لوگ، وابستگان نعت جو ہیں، انہوں نے بھی ان کے لیے تقریبیں پذیرائی جو ہے، بہت ساری تقاریبیں پذیرائی منعقد کی. لیکن ایک ایوارڈ جو اللہ کریم نے رکھا ہے، جو رسول کریم نے رکھا ہے، جی، ایک وہ ایوارڈ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے قبر و حشر میں بھی دینا ہے، آخرت میں بھی دینا ہے. ایک وہ تاج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے وہی تاج آخرت میں بھی وہ ان کے سر پر رکھے گا. دیکھیں کیا کہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شہرت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ان کے اپنے والد صاحب کی تابع داری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو انعام دیا تھا. کیونکہ میں نے ان کی جب ہسٹری پڑھی تو میں نے یہ اس میں پڑھا کہ ان کے والد صاحب نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا کہ اے مظفر تم نا یہ جو جوش ولی آبادی صاحب ہیں، احسان دانش ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تم ان کو فالو کرنا. تو انہوں نے تاریخی جواب دیا تھا اپنے والد صاحب کو کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیوں فالو کروں. سبحان اللہ. اور پھر ان کے والد صاحب کا دیکھیں حلقہ احباب بھی تو وہی تھا جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ماں باپ سے بڑھ کے دیکھیں ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. سب سے پہلے آپ کے لیے آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ بات نہیں تھی کہ انہوں کو ان کا یہ مطلب تھا کہ کوئی تذلیل کرنا تھا. تو وہ اس سے ان کی والدین کے ساتھ ان کی جو محبت تھی، جو تربیت کا نتیجہ تھا، وہ یہ چیز شو ہوتی ہے. ان کے والد جو تھے وہ ایک دیندار شخصیت تھے، دینی عالم بھی تھے. اور پھر ان کے حلقہ احباب میں، یعنی ان کے مظفر وارثی کے جو والد صاحب تھے، ان کے حلقہ احباب میں علامہ اقبال بھی ہیں اور جن شعراء کا آپ نے بڑے بڑے نام آتے ہیں. تو آبویسلی وہ چیزیں جس حلقے میں آپ رہتے ہیں وہ چیزیں آپ اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت کا بھی حصہ بن جاتی ہیں. تو وہ ایک جو جھلک تھی اقبال کی تعلیمات کی، جوش ملی آبادی کی تعلیمات کی، ٹھیک ہے، احسان دانش کے کلام کی، وہ شاعری میں نظر آتی ہے. وہ ایک ان کے والد صاحب بھی تو ایک پیکج تھے نا، ایک مرتبہ تھے. جی، گھر میں ان کو یہ سہولت میسر تھی. یہ سہولت ان کو میسر کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا، ہمارے بھی ریسنٹلی ایک نعت خوان کا انتقال ہوا، مثال فرما گئے خالد حسنین خالد. تو ہمیں ان سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، بلکہ ریڈیو پاکستان کو ہی یہ سنگا بینی کے سر جاتا ہے کہ ان کی شخصیت پر بھی ہم نے پروگرام کیا. اس وقت اس سلسلے کا آغاز ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن ادروائز ہم نے اس پر ایک پروگرام رکھا تھا. تو اس میں خالد حسنین بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن ان کو جس کلام سے بہت زیادہ شہرت ملی اور وہ کلام کے جو کے سمندر میں. جی سامعین کرام، اس وقت میری نظریں جو ہے وہ اسٹوڈیو کی گھڑی کی جانب ہے اور دانش ٹائم ہو چکا ہے یا ابھی 1 منٹ باقی ہے؟
ٹھیک تو سامعین کرام سپہر کے 3 بجنے والے ہیں اور یہ وقت ہوا کرتا ہے خبروں کا. آئیے آپ کو نیوز اسٹوڈیو کی جانب لے کر چلتے ہیں. حالات کو شانہ دے دے اس کے سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمر یوسف سے خبریں سنیے. پہلی اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ $20 ارب کے راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کے تحت ایک جدید اور منظم راوی شہر تعمیر کیا جا رہا ہے. ایوان نے آج اسٹیٹ بینک ترمیمی بل 2022 منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد اسٹیٹ بینک کو نئے نظام کے تحت ضروری انتظامی اور مالیاتی مختاری فراہم کرنا ہے. پاکستان نے بھارت کے تخفیف اسلحہ کے نام نہاد ریکارڈ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے. شمالی کوریا نے آج مزید 2 ٹیکٹیکل گائیڈڈ میزائلوں کا تجربہ کیا ہے. نارتھ ساؤتھ میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC تیسرے سپر لیگ کا کوارٹر فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. کراچی میں آج شام پاکستان سپر لیگ 7 کے دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ $20 ارب کے راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کے تحت ایک جدید اور منظم راوی شہر تعمیر کیا جا رہا ہے. رگ جھوک جنگل شیخوپورہ میں آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی کے تناظر میں یہ منصوبہ نہایت اہم ہے اور یہ اسلام آباد کے بعد دوسرا منظم شہر ہوگا. انہوں نے کہا کہ راوی ریور منصوبے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور اس سے شعبوں کو فروغ بھی ملے گا. انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے ماحول کا تحفظ یقینی بنانے اور آلودگی کم کرنے کے حوالے سے بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت رکھ جھوک جنگل میں 2 کروڑ درخت لگائے جائیں گے، جس سے زیر زمین پانی کی سطح بڑھانے کے علاوہ دریائے راوی کا پانی بچایا بھی جا سکے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم عدلیہ اور اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی سطح پر راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کے مقدمے کو صحیح طور پر پیروی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ حکومت اس مقدمے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آج لاہور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران صوبے میں مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال اور جاری ترقیاتی اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر غور کیا گیا. اس سے پہلے وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے تو انہیں والٹن میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی. اس موقع پر انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے اس اہم منصوبے کے سرمایہ کاروں سے ملاقات کی. سینٹ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں چیئرمین صادق سنجرانی کے زیر صدارت پھر شروع ہوا. اجلاس کے آغاز پر بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے لیے فاتح خوانی کی گئی. سینیٹر مشتاق احمد نے دعا کروائی. سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک کے چھوٹے ہوائی اڈوں کو فعال بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ تجارتی پروازوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے مختلف ہوائی اڈوں پر تجارتی پروازیں معطل کی گئیں. علی محمد خان نے یقین دلایا کہ مقامی پروازوں کے آغاز کے حوالے سے کسی صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ موضوع تجارتی روٹس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. ایوان نے آج اسٹیٹ بینک ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا ہے.
बिल वजीर खजाना शौकत तरीन ने पेश किया। इस बिल का मकसद शफाफियत में इजाफे और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए स्टेट बैंक को नए निजाम के तहत जरूरी इंतजामी और मालियाती मुख्तारी फराहम करना है। ईवान ने नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बिल 2022 की भी मंजूरी दी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सैयद शिबली फराज ने पेश किया। ईवान का इजलास आज पीर को दोपहर 3:30 बजे होगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने सेनेट से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी पर मुसरत का इजहार किया है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले इस ऐवान में भी नाकाम हो गए हैं, जहां उनकी नाम निहाद अक्सरियत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साबित किया है कि तमाम जमातें मिलकर भी वजीर आजम इमरान खान को हरा नहीं सकती। वजीर इत्तलात ने कहा कि अल्लाह ताला की मदद के साथ कामयाबी के इस सफर को रोका नहीं जा सकता। उधर एक ट्वीट में इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलकत फरूख हबीब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी को सेनेट में हुकूमत की एक और बड़ी फतह करार दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। जमात इस्लामी ने बल्दियात में मुतनाज़ा बिल की सूबाई असम्बली से मंजूरी पर सिंध हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद कराची में 29 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया है। ये ऐलान जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने आज सुबह सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के साथ कामयाब बातचीत के बाद किया। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने कराची के मेयर को बाइख्तियार बनाने पर इत्तफाक किया है। फरीकैन ने सूबाई मालियाती कमीशन के क़याम पर भी इत्तफाक किया। मेयर और दोनों चेयरमैन कमीशन के अरकान होंगे। फरीकैन ने एक मुआहिदा भी तय पाया, जिसके तहत मेयर वाटर एंड सीवेज बोर्ड की सरबराही करेगा, जबकि तालीमी इदारे और अस्पताल बल्दियाती हुकूमतों के हवाले किए जाएंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद जाँ बहक और 8,183 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस दौरान 68,624 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रही। कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 29,192 अफराद जाँ बहक हुए हैं। कोरोना के 1,353 मरीज इंतहाई निगहदाश्त की हालत में हैं। पाकिस्तान ने भारत के तखफीफ असलहा के नाम निहाद रिकॉर्ड के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत जनूबी एशिया में एटमी फैलाव का वाहिद जिम्मेदार है, जिसने खित्ते और इससे बाहर कशीदगियों को बढ़ाया है। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में पाकिस्तान के सेक्रेटरी अव्वल मोहम्मद उमर ने तखफीफ असलहा के बारे में कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत ने 1974 में अपना पहला एटमी तजुर्बा और फिर 1998 में मजीद एटमी धमाके करके एटमी अदम फैलाव के उसूलों पर कारी जरब लगाई। पाकिस्तानी नुमाइंदे ने बताया कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की है और गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 12 करारदादों को न तो तस्लीम किया और न ही उन पर अमल दरामद किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इंसानी हुकूक के अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के दरमियान मसले पर बातचीत के लिए पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुला इजलास बुलाने पर जोर दिया है। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफीर लिंडा थॉमस फील्ड ने बताया कि सलामती कौंसिल को मगरबी मुल्कों के उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारियों में मसरूफ है। शुमाली कोरिया ने आज मजीद 2 टैक्टिकल गाइडेड मिसाइलों का तजुर्बा किया है। किम जोंग इन की जानिब से गुज़िश्ता माह फौज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के अज़्म के दोबारा इजहार के बाद इन तजुर्बात में इजाफा हो गया है। किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान ने गुज़िश्ता शब शुरू होने वाली सरहदी झड़पों के बाद जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। किर्गिज़स्तान की कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक जंगबंदी पर इत्तफाक दोनों मुल्कों के सूबाई गवर्नर्स और सरहदी इंतजाम के हुकाम के दरमियान सरहद पर होने वाले इजलास के दौरान तय पाया। फरीकैन ने फोर्सेस को वापस बुलाने, सरहद पर मजबूत गश्त और अहम शाहराह गाड़ियों की रवानी यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया। 19 साल से कम खिलाड़ियों के आलमी कप के आज खेले जाने वाले तीसरे सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ साउंड में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। कराची में आज शाम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। और अब मौसम।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में इंतहाई सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के वक्त धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और कोयटा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 19, कराची 26, गिलगित 8, मरी 9 और मुजफ्फराबाद 13 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला अब्र आलूद और मौसम शदीद सर्द, जबकि जम्मू में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 17, लेह -9 और अनंतनाग और शोपियां 4 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों तस्दीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए। बता
जी सामीन कराम, प्रोग्राम सदाए पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं और सिलसिला आप सुन रहे हैं नात वसीला निजात, और इस वक्त बात कर रहे हैं हम हजरत मुजफ्फर वारसी के हवाले से। आज उनका यौम विसाल भी है, इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है और मेरे साथ मेहमान सना खान मौजूद हैं, रुबीना अयूब। हम बात कर रहे थे सामीन कराम हजरत मुजफ्फर वारसी के एजाज़ात के हवाले से कि उनको बेशुमार एजाज़ात जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी दिए गए, फिर इंडिया में जहाँ पर आप रहते थे दिल्ली की जानिब से भी मुख्तलिफ जो तंजीमें थी उन्होंने आपको डिफरेंट एजाज़ात और अवार्ड्स जो हैं वो दिए। फिर पाकिस्तान के अगर नाथिया हल्के की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो इनको दिए गए। लेकिन मैंने फिर इसमें इनमें ये भी बात एडअप की कि जो अल्लाह करीम और अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के महबूब ने आपको अवार्ड देना है उसका तो कोई मैच ही नहीं है, कोई मुकाबला उसका नहीं है। और फिर देखिए नात पढ़ना भी एक अवार्ड होता है। बिल्कुल यही बात अल्लाह ताला आपको मौका दे देता है तो वो उससे बड़ा तो कोई अवार्ड ही नहीं है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखिए तू कुजा मन कुजा एक बच्ची पढ़ रही थी तो बहुत अच्छा उससे पढ़ा, और मैं समझती हूँ कि हजरत मुजफ्फर वारसी के कलामों ने आपको तो इज्जत बख्शी ही है, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी आपके कलामों को फॉलो किया वो लोग भी बूस्ट अप हो गए। हम बात कर रहे थे खालिद हसनैन के हवाले से, तो खालिद हसनैन, खालिद की जो वजह शोहरत जो कलाम बना वो कौन सा कलाम था? अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने में, और वो जो कलाम था वो था हजरत मुजफ्फर वारसी का लिखा हुआ। उसका मैं एक शेर जो है वो पेश करती हूँ इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम रुबीना की तरफ जाएंगे और रुबीना से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, रोक रिज़वा ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत से, रोक रिज़वा ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत से, ये मोहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे, मेरे तैबा वाले अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। जी रुबीना, ओवर टू यू। और हम एक फरमाइश थी हमारे लिस्नर की तरफ से, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार ले, बू
بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا مغرب میں مارا مارنا پھر اے گدائے مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے دروازائے علی سے یہ خیرات جا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کے آپ نے اس کا مقطع چھوڑ دیا ہے which is very important جو اس پروگرام میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور ہے کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. میں نے اس لیے چھوڑا تھا میں نے کہا شاید ٹائم اوور ہو رہا ہے. نہیں ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے بلکہ ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت مظفر وارثی جو ہیں وہ بڑا لنک اپ کرتے تھے قرآن و احادیث کو نبی توفیق کے ساتھ.
تو قرآن کی آیات کے ساتھ جو اشعار انہوں نے جو ہے وہ پڑھی ہیں اور لکھی ہیں اس کا تو ہم نے ذکر کیا، لیکن احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی ایک ان کا کلام، اور میں سمجھتی ہوں کہ دور حاضر میں اس کلام کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس سے اپنے ایمان کو گرمانے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. کون سا کلام ہے؟ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. تاک میں ہوا کے جگمگانے والا، یعنی ہوا کے طاق میں رکھا ہوا چراغ ہے اور وہ جب بھی جگمگا رہا ہے. ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو آپ اندھیروں میں اگر اس کو جلاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں روشن چراغ کی مانند ہے وہ. لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا جو تھی وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، روشن ہو گئی. تو وہ آپ کے آنے سے، آپ کی تعلیمات سے لوگوں کو جب آپ نے اویئرنیس دی، دیکھیں خاص طور پر ہم عورتیں بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، عورت کو تو میں کہتی ہوں کہ دن میں 1000 بار سجدے کرنے چاہیے. لمحہ 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 ہمیں طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور بلانے والا، لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی، یا نبی آبادی یا نبی آبادی. یہ تو تھے تذکار پاک، یہ تو ہے تذکار حضرت مظفر وارسی کے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے طفیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کو امر بنا دیا، ان کو ایسی زندگی عطا فرما دی کہ وہ دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ان کے بے شمار فالوورز ہیں جو ان کے لکھے ہوئے کلاموں کو فالو کرتے ہیں، اور obviously وہ جو ثواب ہے وہ ان کی روح کو اصال ہوتا ہے. ایک کتنی خوبصورت چین ہے، ایک کتنا خوبصورت ذریعہ ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا اور موت کے بعد بھی زندہ رہنے کا. اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی وفات پر بات کر لیتے ہیں ربینہ کہ اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. اس وقت obviously اتنا اچھا علاج، اتنا اچھا ٹریٹمنٹ فالج کا موجود نہیں تھا. اب تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اور فالج کے جو مریض ہیں وہ بڑی جلدی ریکور کر جاتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی سو اس بیماری کے ساتھ آپ نے بہت فائٹ کیا اور اس کی بہت ساری جو کمزوریاں تھیں وہ آپ کی باڈی میں رہ گئی. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ سیلف آپ کو ریشے کا بھی مرض تھا، اور ریشے کے مرض کے ساتھ بھی کافی عرصہ جو ہے وہ آپ لڑتے رہے. بہت عرصہ علیل رہنے کے بعد پھر 28 جنوری 2011 کو 77 برس کی عمر میں جو ہے وہ آپ لاہور میں انتقال کر جاتے ہیں، اور آپ کا جو نماز جنازہ ہے وہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں مولانا محمد علی قصوری نے پڑھایا، جس کی انہوں نے وصیت بھی کی تھی کہ محمد علی قصوری جو ہے وہ میرا انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ میرا جنازہ جو ہے وہ پڑھائیں. تو اللہ کریم کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ان کو. یہ وصیت کرنا ایک اپنی موت کو یاد کرنا ہوتا ہے جو ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے. اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان موت کو یاد کرتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. دیکھیے بڑی بات ہوتی ہے کہ زندگی میں ہی کسی کو کہہ دینا کہ میری نماز جنازہ تم نے پڑھا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے
ہے اس پر پھر کبھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے. لیکن حضرت مظفر وارسی نے نعتیہ خدمات میں جو اپنا نام مقام بنایا, اللہ کریم ایسا مقام کم لوگوں کو عطا فرماتا ہے. الحمدللہ ہم بھی نعت خوان ہیں, اس مسلک کے ساتھ, اس منصب کے ساتھ ہم منسلک ہیں, اور میں کہا کرتی ہوں کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری والا منصب ہے. یہ جو سیٹ ہے, یہ سیٹ بڑی ہاٹ سیٹ ہے اور اس کے بڑے تقاضے ہیں, اور اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی, ورک کرنے کی, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. روبینہ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, ہم بات کر رہے تھے آج حضرت مظفر وارسی کے حوالے سے. یقیناً آج کا پروگرام, آج کا جو سلسلہ ہے نعت وسیلہ نجات, وہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ کے لیے سود مند رہا ہوگا, اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور اگلے فرائیڈے کو, اگلے جمعۃ المبارک کو بھی ایک نئی نعت خواں یا نعت گو شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. اس سلسلے میں اب تک جو ہے وہ اپنی میزبان پروفیسر سلمہ خان اور پروڈیوسر طارق کلیم کو اجازت دیجیے. پروگرام صدائے پاکستان ابھی جاری ہے, لیکن سلسلہ نعت وسیلہ نجات اس وقت اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تمام لوگوں کا دیکھنے کا اور پسند کرنے کا, کالز کرنے کا, میسیجز کرنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.